कौमी वास के नाज़रीन खुश आमदीद। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ अब क्या होने जा रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जब सामने आई तो हम वो देख के हैरान परेशान रह गए। अब इन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर क्या है वो आज आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को ज़रूर सुने। आपको पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा भी समझा देंगे कि इन्होंने जो आपस में बंदरबांट की है, इसके बाद अब होने क्या जा रहा है पाकिस्तानियों के साथ। इसहाक डार ने IMF से मुतल्लिक कौन सा बड़ा इंकशाफ किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ दो खबरें और हैं, उनमें नंबर 1 पे यह है कि उमर अयूब जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, मतलब इमरान खान के करीबी साथी हैं, जिसे इमरान खान ने वजीर आजम के लिए भी PTI की तरफ से नामजद किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी डील करवाई है इमरान खान से। मतलब इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान के दरमियान दोनों में एक डील करवाई है। मुबैना तौर पर यह खबर आई है, अभी इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि बनी गाला के बाहर जो है ना मीडिया हाउसेस की इस वक्त गाड़ियों का रश लगा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त इमरान खान को रिहाई का परवाना उसका जारी हो सकता है और वो भी बुशरा बीबी की तरह इमरान खान को भी बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाएगा। ये असल खबर क्या है, क्यों मीडिया हाउसेस की गाड़ियां वहां पर बनी गाला के बाहर मौजूद हैं, होने क्या जा रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान ने एक और कार्ड खेला है जिसके बारे में कल से पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है वो वावेला मचाया हुआ है। वो खबर ये थी कि इमरान खान ने एक कार्ड ये खेला है। कार्ड क्या खेला है, उसने सीधी बात की है, उसने कहा है, उसने IMF को इमरान खान ने खत लिखा है। उस खत में इमरान खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन 2024 हुए हैं उसके अंदर इमरान खान का ये कहना था कि मुबैना तौर पर नहीं, बल्कि मैं आपको, इमरान खान ने कहा है कि हमें यकीन है कि इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं बल्कि एक धांधला हुआ है। मतलब आपको याद होगा कि इमरान खान के साथ जमान पार्क में इनकी डील हुई थी, IMF भी आया था और IMF ने तमाम सियासी जमातों को अपने लूप में लिया था और उनसे गारंटी ली थी कि हम पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहे हैं, कहीं आप कोई मामला खराब तो नहीं करेंगे इन फ्यूचर पाकिस्तान में, कि ऐसा हो कि पाकिस्तान में हालात खराब हुए हैं और जो है कि वो पाकिस्तान कर्जा देने में, मतलब जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है वो कहीं खराब ना हो जाए और IMF ने जो कर्जा दिया हुआ है वो वापस करने में पाकिस्तान को दुश्वारी हो। इसलिए उस वक्त IMF ने क्या किया था, तमाम सियासी जमातों से गारंटी ली थी। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान ने यह शर्त रखी थी कि हम इस शर्त पे आपके साथ आमादा हो रहे हैं, आपको गारंटी दे रहे हैं कि कल को पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन 2024 हुए, उसमें अवाम ने अपना फैसला सुनाया, अवाम ने वोट डाले, लेकिन उसमें इमरान खान की जो नामजद आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार उनको एक एक करके साइड भी किया गया और उनको जब मतलब इमरान खान क्योंकि पावर में ज़्यादा थे, उनके उम्मीदवारों को अब आगे नहीं लाने दिया जा रहा। मतलब उनके उम्मीदवारों को कह दिया गया है कि जी इमरान खान की इतनी सीटें नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि जी नहीं, आपकी इतनी सीटें है ही नहीं। तो मतलब अब इमरान खान ने इसके बारे में एक खत लिख दिया है, किसको, IMF को। IMF में उसने ये कहा है कि आप आएँ और इसकी मतलब तहकीकात करें ताकि पता चले। अब जब ये वहां पे जाएगा ना तो फिर क्या होगा कि जो पाकिस्तान को कर्ज की जो मिलनी है ना किस्त, आइंदा मार्च में मिलनी है, ये फेब चल रहा है और मार्च में उन्होंने दोबारा रिव्यू करना है कि पाकिस्तान मुस्तहकम मतलब सही चल रहा है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो मसले मसाइल नहीं होंगे तो वो आप पाकिस्तान को कर्जा दे देंगे, मतलब शहबाज हुकूमत या मरीम नवाज की जो हुकूमत आ रही है उनको वो कर्जा दे देंगे। अगर उनके पास कोई शिकायत जाती हैं, मतलब अगर मैंने उनको कोई शिकायत कर दी कि पाकिस्तान में ये मसले मसाइल हैं, जिस तरह से इमरान खान ने अब उनको एक लेटर लिखने का फैसला किया और मुमकिन तौर पर सुनने में यही आ रहा है कि लिख दिया गया है। अब उनके पास जब ये वाली खबर जाएगी ना और साथ ही एहतजाज की कॉल दी जाएगी तो फिर IMF जो है ना, जो उसने अगली जो किस्त आपको देनी है मार्च में, वो रोक देगा, जिसकी वजह से ट्रबल किसको आएगी, शहबाज हुकूमत को, जो अगली हुकूमत बनने जा रही है उसको ट्रबल आएगी। मतलब उन्होंने 100 मामलात करने हैं तो वो कैसे करेंगे, उनको वो किस्त रुक सकती है वहाँ पे। तो मुख्तलिफ जो हमारे जो तज्जियाकार हैं वो तो इस बारे में इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर एक और वार किया है, तो इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से पाकिस्तान का जो मफाद है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तानियों ने जो इलेक्शन में जो अपने वोट का फैसला सुनाया था, क्या वहाँ पे डाका नहीं डाला गया, क्या वहाँ पे डाका नहीं डाला गया, क्या वहाँ पे अवाम के हकूक़ नहीं थे।
جتنی سیٹوں سے عوام نے آزاد امیدواروں کو جتوایا ہے، کیا ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک تھا؟ جو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، تو معاملات اس طرح کے ہیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ اس کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ اگر میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کون سی بات غلط ہے کون سی ٹھیک ہے۔ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس وقت عمر ایوب جو ہے وہ دیکھیں، عمران خان کے پاس نا دو تین چیزیں ہیں، یا تو وہ اپنی کہہ لیں کہ زبان بندی کر لے، اپنے معاملات کو واپسی کی طرف لے آئے، تھوڑی سی ڈیل کر لے، مطلب تھوڑا سا یعنی خاموشی کر لے، ہر بات میں ٹانگ نہ اڑائے۔ تو میرے خیال سے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمر ایوب ڈیل کروا رہا ہے، تو وہ ایک دو دن کی بات ہے، عمران خان کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے اور عمران خان بھی بنی گالا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اگر اس بات کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ فوری بنی گالا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے میرے یہ اصول ہی نہیں ہے، میں نے اگر یہ اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا تو جس عوام نے میری ریپو کی وجہ سے مجھے ووٹ دیے تھے تو کیا وہ عوام دوبارہ مجھے پسند کرے گی؟ تو اس لیے عمران خان وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ تو یہ تو دو معاملے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ دوسرا، انٹرنیشنل رپورٹس بھی یہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا اور آئی ایم ایف کی طرف سے مارچ میں ملنے والی قسط پاکستان کو نہ ملی تو پاکستان کے اندر شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ وہ بحران کیا ہوگا کہ آپ کا جو باہر سے امپورٹ کا مال آتا ہے، جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے، جو پاکستان کے پاس ڈالر ہیں، وہ کیونکہ کمی بیشی اس میں ہوگی اور اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ پاکستان کو اگر آئی ایم ایف سے قرضہ نہ ملا تو آپ کے بجلی کے بل، آپ کے جو گیس کے بل ہیں، وہ جو اتنی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں وہ اس کی ڈبل ٹرپل سپیڈ ہو جائے گی۔ وہ گورنمنٹ نے تو اپنا کھاتا چلانا ہی چلانا ہے، وہ سارے کا سارا بوجھ آپ کے بلوں میں، آپ کی روزمرہ کی اشیاء میں وہ چیزیں ایسی ایڈ کریں گے، پیٹرول ایک دم سے انکریز کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان آ جائے گا اور پاکستانیوں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان بھی اپنی طرف سے یہ چال عمران خان نے چل دی ہے، لیکن لیٹس سی دیکھیں اس کے اوپر کیا معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان کے نا معاملات مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی کمپرومائز کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جو ڈیل اور ڈیل کی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا، عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ واضح کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات سیٹنگ نہیں ہو رہی۔ ظاہر سی بات ہے، ادھر سے وہ اپنی مطلب معاملات کو دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے پھر اپنی چال چلی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان میں جو ہے نا وہ کوئی کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے یوٹیوبرز تو کہتے رہتے ہیں، وہ روز یہ خبر ڈال دیتے ہیں کہ یہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی، عمران خان واپس آ رہا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ اصل خبر جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ویسا کوئی معاملہ مجھے ہوتا ہوا کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے کہہ لیں کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مطلب کمشنر آیا، راول پنڈی کا کمشنر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی اس طرح مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے اور معاملہ جو ہے نا وہ مجھے کہا گیا اور ہم نے اس طرح ساری جو ہے وہ ووٹوں میں تبدیلی کی۔ لیکن پھر کچھ چار دن گزرے، اس کو جب الیکشن کمیشن نے بیان کے لیے بلایا کہ آؤ اپنی سٹیٹمنٹ دو، لیکن اس نے وہاں پہ گیا اور اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے نہ کسی کے کہنے پہ، بالخصوص اس نے نام لیا کہ میں نے جو ثانیہ 9 مئی والے لوگ تھے، اب ثانیہ 9 مئی والے لوگ کون سے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی والے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ تھا، اس کے کہنے پہ میں نے یہ سب کچھ بیان دیا، میرا کوئی ذاتی ایسا بیان نہیں تھا۔ جب اس نے اپنا پہلا بیان دیا تھا نا، تو ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جس میں نون لیگ بھی تھی اور دوسری بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا الیکشن کمشنر جو ہے نا، یہ الیکشن کمشنر کہہ رہا ہوں، جو راول پنڈی کا جو کمشنر ہے اس کا دماغ خراب ہے، وہ پاگل ہے، یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ اب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے کہ نہیں، وہ جو میں نے بیان دیا تھا نا، وہ میں نے فلانے کے ثانیہ 9 مئی کے کہنے پہ والوں کے کہنے پہ میں نے دیا تھا۔ اب بندہ پوچھے یہ اس وقت بندہ پاگل تھا یا اب پاگل ہے؟ یہ تو اب آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، اب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ تو بندہ پوچھے کہ اس وقت پاگل تھا یا نہیں تھا، یہ بتا دیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ کون پاگل تھا۔ تو یہ جو ایکسپوز ہونا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ایسے لوگ خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ معاملات کہاں سے آتے ہیں، ایک دم سے کسی کے اوپر برڈن ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے اوپر وہ فلانا معاملہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ پنگا جو تھا نا یہ اس پارٹی نے کروا دیا ہے۔
تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو دیکھیں اگر ثانیہ 9 مئی اور ادھر ادھر کی اگر باتیں کریں تو سب کچھ ہوتا رہا ہے، پاکستان کے اندر معاملات بھی ہوتے رہے ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ معاملہ کیا تھا ثانیہ 9 مئی والی، جو بھی لوگ تھے وہ پاکستان کے دشمن ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے، یہ وہ بڑے 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 دشمن ہیں پاکستان کے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے اوپر یہ والا جو معاملہ جس نے بھی کیا تھا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمشنر والا معاملہ تھا، یہ آیا اور اس نے آ کے ایسے جھوٹ بولا پہلے، یا پہلے سچ بولا یا بعد میں سچ بولا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ وہی بندہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو کیا کہتا ہے۔ پہلے وہ کہتا کہ میں خودکشی کر لوں، میرا ضمیر جاگ گیا، پھر اس نے 3 دن بعد الیکشن کمیشن کے اندر آ کے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ یہ دے دی، تو یہ اللہ ہی بہتر کرتا ہے جو بھی کرنے والا۔ اب دوسری طرف مولانا صاحب جو ہے نا وہ اپنے ہی بندوں کے اوپر جو ہے نا وہ لنکا ڈالنے والے ہیں۔ وہ لنکا کیسے ڈال رہے ہیں؟ اگر مولانا نے لنکا ڈال دی نا، تو جس طرح سے عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو مولانا کو چاہیے کہ وہ عمران خان تو نہ ہی بنے تو بہتر ہے ان کے لیے۔ تو انہوں نے پہلے دن سما کے اوپر آ کے یہ انٹرویو دیا کہ جی وہ جنرل نے فلانے باجوہ نے مجھے یہ کہا تھا، تو میں نے ہم اس وقت تحریک دم اعتماد لے کے آئے۔ پھر اگلے ہی دن مولانا کو پتہ نہیں کیا ہوا اور اس نے یو ٹرن لیا اور اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی بات۔ اب پھر ایک دن بعد خاموشی کے بعد دوبارہ مولانا باہر آئے اور مولانا نے کہا کہ جی یہ جو بھی ان کو اس وقت جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس کو چلانے والے، یہ مولانا کے الفاظ ہیں کہ اس کو چلانے والے کوئی اور ہیں، اس کے پیچھے کچھ اور طاقتیں ہیں۔ تو یہ مولانا کو جانے اور مولانا کا کام جانے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود ہی یہ جو ہے نا سسٹم کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی تو کچھ اپنے معاملات رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب کیسے ایکسپوز کرنا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سارے کے سارے خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مولانا نے پہلے کچھ کہا، پھر کچھ کہا، اور آپ پھر کچھ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ان کو جو لانے والے ہیں وہ طاقتیں کوئی ایسی ہیں جو ان کو چلا بھی رہی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنی پہلی دوسری تیسری ویڈیوز میں کہا تھا کہ یہ ایک کنٹرولڈ حکومت آئے گی جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سب مل کے جو ہیں یہ اب سسٹم چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو بھی ایکسپوز ہو رہا ہے نا وہ آپ کے سامنے خود بخود آتا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر عہدیدار ہیں عرفان صدیقی صاحب، بڑے ماہر بندے ہیں، بڑی ان کی مشاورت سے ہی پاکستان مسلم لیگ کا منشور بنایا گیا تھا۔ کہنے میں اور سننے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور اب کی بار لکھا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، وہی والی بات۔ پھر آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں اور اپنے معاملات کو ان کے ہینڈ اوور کریں گے، پھر وہ کوئی شرائط رکھیں گے، پھر ہمیں ان کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ تو وہی والی بات، جو آئی ایم ایف کے جو اب کی شرائط ہوں گی وہ بھی بڑی ٹف ہیں۔ تو وہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گی نا، اس کے بعد پاکستانیوں کا معاملات کیا ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتا دیا کہ آپ کی ہر چیز انکریز ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف نے بھی دوسری طرف کہہ دیا کہ ہم جو ہے نئی حکومت کے ساتھ ایک نئی پالیسیز کے ساتھ اپنا کام کریں گے۔ اب ان کی وہ پالیسیز کیا ہوں گی یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں اور کیا چیزیں اس کے اندر ڈیل ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ ایک اور میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے دوں کہ بلاول بھٹو نے کوئی آئیں بائیں شائیں کہیں پہ کی تھی، جس کے بعد خبر یہ آئی کہ ایک فرد نے جو ہے بلاول بھٹو کی اہلیت کو چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا اس کے اوپر فلانے فلانے کیسز ہیں۔ تو یہ جو ایک دم سے عدالتوں میں کیس لگ جاتے ہیں نا، تو اس بات کو نا ذرا سمجھا کریں کہ جب کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے نا، فضول باتیں، اور بات کو پیار سے نہیں مان رہا ہوتا، تو پھر نا ان کو کہیں نہ کہیں گھن چکر میں پھنسا کے جو ہے نا ان کو اندر کر دیا جاتا ہے، یا پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا فلانا کیس آپ اس لیے نااہل ہو گئے۔ تو یہ نا ایک ایسے پکڑ کے نا ایسے ڈوری کھینچ دی جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا کہتا ہے یہ کیا ہوا، اور پھر ایک دم وہ بندہ دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ میں بلاول بھٹو کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح باقی ہمارے بھی جو معاملات ہیں نا، جو سیاستدان ہیں ان کے بھی ایسے کوئی اسی کی ادھر سے کھینچ دی جاتی ہے، کسی کا کوئی کیس ادھر سے نکل آتا ہے، کیونکہ مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں اوکے اوکے جیسے آپ ہمیں باس کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ویسے ہی کر لیں گے، تو وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ بھی آگے بھی چل کے چلنا ہے۔ یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں نا، وہاں پہ یہ یس بوس والا کام ہونا ہے، اوکے سر، ڈن سر، ہو گیا سر، ٹھیک ہے سر، جیسے کہہ دیا ویسے ہو گیا۔ تو یہ والا معاملہ اب چلنا آپ دیکھیں گے۔ مولانا نے بڑے اعلی اعلان کیا، انہوں نے کہا یہ جو دونوں جماعتیں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہیں نا میرے بغیر، مطلب انہوں نے بھی اس میں شامل ہونا تھا، لیکن انہوں نے پکڑ کے نا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ حالانکہ عمران خان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ اور سب سے زیادہ معاملات کرنے والا مولانا فضل الرحمان سب سے آگے تھا، لیکن انہوں نے پکڑ کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ مولانا جو ہے نا وہ ان کے اوپر لنکا ڈالنے والے ہیں، کسی بھی وقت وہ جو ہے نا پول بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو بتایا نا وہ جو ایسے پکڑ کے جو جن کے ہاتھ میں ڈوری ہوتی ہے وہ ایسے پکڑ کے کھینچتے ہیں،
اور وہ بندہ جو ہے نا وہ پھر ایک دم سے سوتر ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بندہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلانی بات آپ نے کرنی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنی ہے. تو میں بھی یہی بتا رہا ہوں کہ مولانا کو بھی جو بھی بات کرنی ہے نا وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی، نہیں تو کسی بھی وقت جو ہے نا کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خیر دوستو، یہ آج کی چند ایک بڑی بڑی باتیں تھیں. عمران خان کی بنی گالہ واپسی، عمر ایوب کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرف انٹرنیشنل اداروں نے رپورٹ دے دی، انہوں نے کہا پاکستان میں اگر عمران خان کے خط کے اوپر کوئی ایکشن ہو گیا تو معاملات کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی ابھی جو بن رہی ہیں نا معاملات، مریم نواز جب آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے اس وقت ان کے معاملات سیٹل ہو گئے ہوں گے، کابینہ میں وہاں پہ سب نے حلف اٹھا لیا ہوگا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ووٹنگ ہوگی اور وزیر اعظم نامزد، وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گی. انہوں نے اپنے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان کے پاس یہ آخری چانس ہے، ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا تو بس اس کے بعد یہ فارغ ہیں. اس کے بعد عمران خان کو انہوں نے پیرالل رکھا ہوا ہے، کسی بھی وقت عمران خان کی واپسی ہو سکتی ہے. آئے وہ کیسز عدالتوں میں لگیں گے، عمران خان کی وہاں پہ اکثریت زیادہ ہو جائے گی، ان کو جتنے بھی نامینیشن ہیں وہ عمران خان کے ہو جائیں گے. نون لیگ کے جو ہیں کسی بھی وقت وہ ایک دم سے دھڑام کر کے ان کو کہیں گے کہ یہ آپ ہار گئے تھے. عدالتوں سے فیصلے آئیں گے نا. یہ بات کی بات بتا رہا ہوں ابھی کی نہیں، مطلب 5-6 مہینے تک اگر انہوں نے پروگرس اچھی نہ دی تو عمران خان کی واپسی اس صورت میں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ عمران خان کے رویے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئے. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہمارے مطابق چلو تو ہم تمہیں بھی آگے لے آئیں گے. تو یہ دوستو سارے معاملات ہیں، تو سب کو مل کے چلنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ایسی مزید معلومات و ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے.